نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں حاصل کلام اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں
लगाए गा, क्योंकि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। अरे गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, और दिल की हसरत वो पूरी फरमाए, इस तरह से मदीने बुलवाए कि मेरे मुर्शिद ये मुझसे फरमाए कि आओ तैबा नगर को चलते हैं। मेरे मुर्शिद ये मुझसे फरमाए आओ तैबा नगर को चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह जी, आपने जो यहाँ पे लफ्ज़ है सरकार के लिए मुर्शिद इस्तेमाल किया ना, इतनी मोहब्बत का ये लफ्ज़ था, कमाल किया, कमाल किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देखें कुतुब ऑनलाइन रमज़ान स्पेशल और मैं हूँ बिलाल कुतुब। वो माहौल जो है ना शाह जी, आपने उठा के रख दिया। ये कौम, ये मुल्क, अल्लाह ताला इसको हमेशा हमेशा सलामत रखे। कमाल भरे हुए लोगों से है, जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। और फिर एक तीसरी नस्ल भी हमने पैदा कर दी है कि जो हम लोगों को तबलीग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं तंज़न कह रहा हूँ, वो भी हम करने से अपने आप को बिल्कुल बाज रखते हैं। मिसाल के तौर पर हमने सारी ज़िंदगी मुफ्ती अकराम से सुना कि जनाब जब आप बरतानिया जाते हैं तो बरतानिया के कानून भी आप पे शरीयत की तरह, मैं बिल्कुल लफ्ज़ों को बिगाड़ नहीं रहा, शरीयत की तरह लागू होते हैं। वहाँ भी आपने लाल बत्ती पे खड़े होना है। जो मुल्की कवानीन होते हैं उनकी पासदारी, उनकी पाबंदी करना आप पे शरअन लाजिम है। और अगर आप शरीयत के दायरे में ना हो तो आपका रिज़्क जो है वो सवालिया निशान बना देता है। फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जिस शहर में तुम होते हो वबा फैल जाए तो तुम अगर वहाँ पर हो तो वहीं पे रहना है, और अगर तुम बाहर हो तो तुमने उस शहर में नहीं जाना, और उस शहर में हो तो वहाँ से बाहर नहीं निकलना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। कमाल कौम है ये, ना ये मुफ्तियों को मानती है। और मैं ये जुर्रत करके जुमला कह रहा हूँ, जुर्रत करके, जितनी हदीस पाक रसूल सल्लम की ये मीडिया ने चलाई है, शायद हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी दफ़ा पढ़ी भी ना हो कि जनाब जब वबा फैल जाए तो ये है अमल जो नबी ने फरमाया। लेकिन जब हुकूमत आती है किसी भी तरफ पाबंदी लगाने की तरफ, जिसको लॉकडाउन का नाम देते हैं, और वो लॉकडाउन क्यों लगा रही है? इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए, क्योंकि वसाइल कम हो गए हैं, ज़िंदगियाँ बचानी है, क्या करें। अब यही बात अगर मैं काबे की तरफ लेके जाऊँगा, फिर आपको शायद ये बात मैं क्या कहूँ, हुर्मत जान जो है वो खाने काबा से इंसान की ज़्यादा है। आपको कब समझ आएगी बात कि ये हुर्मत इंसान ज़्यादा है? डॉक्टर समझा पिट पिट, मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, सरों के बल खड़े हो गए, नहीं समझ आया। हुकूमत समझाती, नहीं समझ आया। मेरा कप्तान दिन में 3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, नहीं समझ आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दफ़ा होती हैं पाकिस्तान, वो पता नहीं कौन सी कोई NCOC टाइप जगह से, वो नहीं आपको समझ में आती। मास्क आप ब्लैक करने लग गए हैं, मार्केटें आप बंद नहीं करना चाहते हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में क्या हो? सबसे पहले हमारे साथ मीर साहब हैं जी, मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर नईम साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही है और आपका मैंने पूरा इंट्रो भी बड़े गौर से बड़ी मेहरबानी, बड़े मेहरबानी। अब हुजूर अक़दस वो बयानिया एक पढ़ा है, बता दीजिए ये आपका है भी या नहीं। आप फरमा रहे हैं कि जो लॉकडाउन है 8 से 16 तक का, आप हजरात जो है वो इस पे ताउन हुकूमत से नहीं करेंगे। सर ताउन नहीं करेंगे या क्या करेंगे, या क्या रद्द-ए-अमल होगा, कुछ फरमाइएगा। देखें, बात ये है कि ये इंतजामी और माशी मसला है जिसे आपने एक दीनी और इल्मी मसला बनाकर इस प्रोग्राम में मैं आपको बिल्कुल एहतमाम से और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये दीनी मसला है, ये इंतजामी मसला नहीं है, इसलिए आप इस पे अपनी राय ना दें। देखिए, मैं बिल्कुल इस्लामी मसला है, ये मजहबी मसला है, इस पे आप मेरी राय छोड़ दीजिए, आप अपनी राय दें। आपने लॉकडाउन में जाना है नहीं जाना, इस पे राय नहीं दीजिए। मैं इस पे राय देने के काबिल हूँ और मैं दे सकता हूँ, छोड़ दीजिए आप।
آپ مجھے نہ مشورہ دیں اس معاملے میں کہ یہ کون سا مسئلہ ہے اور میں نے اس پہ کون سی رائے دی ہے. یہ آپ کا نہیں بھائی مسئلہ نہیں ہے. نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے پروگرام میں آپ کی بڑی مہربانی ہے, کمال ہے, آپ ایک بات ہی اتنی غلط کر رہے ہیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ نہیں. کیسے مسئلہ نہیں ہے؟ وہ میرا حق ہے کہ میں چکا. آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ. کوشش کر رہا ہوں اور آپ میری بات کو سننے کے لیے آپ میرے سوال کا جواب دیں گے. نہیں, آپ میرے پہ رائے نہ قائم کیجئے, میں اپنے پہ رائے خود قائم کروں گا. آپ سوال کا جواب دیجئے جو حضور جو میں نے آپ سے درخواست فرمائی ہے. جی میں نے آپ کے سوال کا ہی جواب دینے کے لیے بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے موقف اختیار کیا ہے, میرے موقف کو تقویت ایسے ملتی ہے. بہت اچھی بات کہ حجاز مقدس جو ہے سعودی عرب, وہاں پر آپ نے 24 گھنٹے کے لیے کاروبار کھولنے کا اعلان کیا ہے ہمارے مکہ اور مدینہ میں. فضل صاحب جی جی آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی جی بالکل. وہاں پر پینڈیمک ہے, وہاں پہ وبا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اس وبا سے نپٹنے کے لیے جو انتظامی حکمت عملی اختیار کی ہے, جو حجاز نے اختیار کی ہے, جو ہمارے مقدس مقام نے مکہ اور مدینہ نے اختیار کی ہے, اور شاہ سلمان نے ہماری جو درخواست ہے اس کو سمجھا سوچا, لیکن شاہ عمران نے نہیں سوچا کہ یہ مسئلہ اس طرح حل ہوگا, یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. ہم نے ایک عملی حل بتایا تھا کہ ہفتے میں 2 یوم کی چھٹی ختم کریں, آپ 24 گھنٹے دکانیں کھولیں, اور کورونا SOPs کے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو 100% امپلیمنٹ کروائیں. نہیں بھائی, وہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے 100% امپلیمنٹ کیوں نہیں کرائے, تو آپ نے کہا تھا دکاندار ہمارے بس میں نہیں ہیں. نہیں, دکانداروں نے یہ امپلیمنٹ نہیں کرنے تھے, یہ بھائی عوام نے بھی کرنے تھے نا ساتھ. اس میں ایک فریق عوام بھی ہیں میرے بردر, آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. میں انڈرسٹینڈ کر کے نہیں بھائی آپ میرے بھائی ہیں. میں معافی کے ساتھ میری ایک بات سن لیجئے, پہلے میں آپ کی تھوڑی تھی نا, میری عرض سن لیجئے. یہ جو آپ نے شاہ عمران صاحب کی بات کی نا, وہ جو شاہ سلمان ہے نا, اس نے اٹھایا ہے ڈنڈا. وہ جو 24 گھنٹے اس نے کھولا ہے نا, وہ لوگوں کے جھٹ بازاروں میں نہیں جانے دیتا. وہ کہتا ہے آپ اپنے گھر میں رہیں, آپ یہاں پہ یلو کیب منگائیں, آپ گاڑی میں جائیں گے, اور ہر گھر سے صرف ایک شخص جائے گا جو مارکیٹ جائے گا اور شاپنگ کر کے آئے گا, اور ایک شخص ایک دن میں ایک سے زیادہ دفعہ نہیں جائے گا. انہوں نے مساجد کو بند کر دیا, اور وہاں پہ جو لوگ رجسٹر نہیں کروائیں گے اپنے آپ کو, وہ مساجد میں نہیں جا سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ شاہ سلمان والا کام جو ہے وہ شاہ عمران جو ہے وہ پاکستان میں لاگو کر دیں, آپ اس پہ قائم ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی ایسا کام جس سے کاروبار حضور شاہ سلمان کی مثال ہے نا, تو شاہ سلمان کا قانون پھر پاکستان میں لگا دیں. ایک گھر میں سے ایک فرد جائے گا, نارکلی اور لبرٹی. صاحب ذرا میری بات تو سن لیں, بڑے عرصے بعد آپ نے مجھے یہ موقع دیا بسم اللہ بات کر سکوں. ذرا موقع دے دیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی مسابقہ یا مقابلہ نہیں ہے اس معاملے میں. یہ وبا ہے, عوام کی صحت کا معاملہ ہے, عوام کی جانوں کا معاملہ ہے, اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے جو طبقات ہیں, ایک طبقہ وہ ہے جو تنخواہ دار ہے, ایک طبقہ پینشن ہے, اور دوسرا طبقہ ہے جس نے روز کے روز کما کے گھر لے کے جانا ہے. آخر اس طبقے کے مسئلے کو کسی نہ کسی انداز میں ہم نے ایڈریس کرنا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ شاہ سلمان نے ایک طریقہ اختیار کیا, کیا آپ اسے اختیار کریں گے؟ میں نے مشورہ دیا, میں نے میڈیا پہ آ کے میں نے کہا بھائی یہ جتنے پبلک پارکس ہیں آپ کے, ان کو کھولو. آپ کے ایونٹ مینجمنٹ والے, آپ کے تمام لائٹوں والے, آپ کے بے روزگار پڑے ہوئے ہیں ریسٹورنٹ والے, آپ کے بے روزگار پڑے ہوئے ہیں تمہارے اپنا جو ہے آپ کے یہ شادی ہال والے, ان سب کو اسٹال لگائیں, کھلی جگہ کھول دو سارا کچھ, وہاں پر لوگوں کو بٹھاؤ. یہ پبلک پارک ہے, یہ میری پبلک. اس وبا کے اندر میر نعیم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کھول دو, یا ڈاکٹروں نے اور حکومت نے فیصلہ کرنا ہے؟ یار نہیں, میں فیصلہ نہیں کر رہا, میں مشورہ دے رہا ہوں بردر. بھائی میرے, میں مشورہ دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا؟ ایک ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے مجھے اس وبا کا احساس ہے نا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ دکانوں میں رش لگا دو, آپ کھولو, کام کرنے دو. اچھا نہیں کرنے دینا, آپ نے بند کرنا ہے, چلے ٹھیک ہے بند کر دو. ہماری روزی روٹی کا کوئی وظیفہ مقرر کر دو, نہیں ہمیں کوئی امداد دے دو, کچھ کر دو. یہ کوئی ضد نہیں ہے مطلب صاحب, یہ کسی قسم کی کوئی ضد نہیں ہے. شاہ جی میر صاحب, یہ ضد نہیں ہے, یہ تو بلیک میل ہے نا, یہ ضد تھوڑی ہے. بلیک میل نہیں ہے, اور کیا, یہ مجبوری ہے. یہ ہم اپنا اداروں کو اور ہم ارباب اختیار کو ہم یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہیں. اس مشکل صورتحال سے آپ کی مدد, آپ کی معاونت کے بغیر
ہم نہیں نکل پائیں گے، ہم پریشان ہیں، ہم رو رہے ہیں، ہم فریاد کر رہے ہیں، ہم کوئی بلیک میل نہیں کر رہے۔ 8 کو کیا کریں گے؟ 8 کو کیا کریں گے؟ بازار بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ فرمائیے۔ دیکھیں ہم نے ان کو یہ کہا ہے، انتظامیہ کو کہا ہے کہ جتنے ہول سیل کے بازار ہیں وہ ہم سارے بند کروا دیں گے، جتنے آپ کے بڑے بازار ہیں یعنی جو بڑی شاپنگ مالز ہیں انہیں بند کروا دیں۔ ٹھیک ہے، جو چھوٹا تاجر ہے، چھوٹا اس کے لیے کھلا رہنے دیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ سے رائے لیتا ہوں۔ آپ نے میر صاحب کی، نعیم صاحب کی بات سنی، ان کا بڑا تاثر ہے، اثر ہے دکانداروں پہ۔ یہ جو رائے دے رہے ہیں آپ اس پہ ٹیکنیکل رائے کیا دیں گے؟ بہت شکریہ جی۔ ایک تو میں میر صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ میر صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کہوں، میں ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے عوام کے ساتھ یکجہتی ضرور کرنا چاہوں گا، اور دعا کروں گا کہ پروردگار ان کے جو دکھ درد اور ان کا کوئی مداوع کرے، مدد بھی آفر کی ہے۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پروردگار سے دعا کروں گا آپ کے توسط سے اور نیک لوگوں کے توسط سے کہ میرا رب ہمیں اس مصیبت میں ڈال ڈالے جس کے اندر ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے ساتھ ہیں۔ اب کمنگ ٹو دس کہ میر صاحب ایک نمائندہ ہیں، میں ان کی بات بھی سمجھتا ہوں۔ میری بات کوئی مطلب تلخ نہ لگے اگر میر صاحب آن لائن ہیں، وہ برا بھی منا جاتے ہیں میری بات کا، مطلب وی ہیو بن آن ڈفرینٹ شوز، ملاقات رہتی ہے میر صاحب کے ساتھ۔ ایک چیز کے ساتھ تو میں اتفاق کروں گا میر صاحب سے کہ جب بھی حکومت کوئی فیصلہ لے تو سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سیاسی کہہ لیجیے جیسا بھی ہے، لیکن جو بھی ہے طبقات کی بات جو بھی ہے، ایک نمائندہ، تاکہ آپ کی جو اونرشپ ہے دیٹ شوڈ بی اوور دیر۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، میر صاحب سے میرا تو اختلاف نہیں، ان کا مجھ سے اختلاف رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے زندگی ہے اور پھر کوئی ہمارے پھر کاروبار ہے۔ میں آپ سے 2 چیزیں شیئر کروں گا۔ ایک تو پچھلے لاک ڈاؤن کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی ہلاکت نہیں تھی ہوئی، اللہ معاف کرے، ایک کیس خدا نہ خواستہ الحمدللہ ایک کیس بھوک ہمارے نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ویئر ایز کہ بیکاز آف کووڈ کتنی اموات ہوئی ہیں اور آج کتنے ہم ساتھ ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک چیز آپ سے میں انٹرنیشنل، اس وقت جب ہم لاک ڈاؤن میں تھے تو ہم یہاں پر تھے، آج ہم یہاں پر ہیں۔ اب ہمارے پاس 84-85,000 ایکٹیو کیسز ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس 1500-2000 تھے، اور ہم نے رولا ڈالا تھا، مطلب میر صاحب کے ساتھ تمام تر محبت کے ساتھ کہ ان کا اپنا نقطہ نظر تھا، اور الحمدللہ ان کا آج وہی ہے جو اس وقت بھی تھا۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ہم لوگوں نے بہتر فیصلے کیے، اور حکومت کے اوپر بھی، میں آج بھی حکومت کے اوپر نقاد اس لیے نہیں کہ تنقید میرا کوئی فرض بن گیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز گورنمنٹ، ایز سوسائٹی، ایز انٹلیکچوئلز پری ایمپٹیو میئرز لینے چاہیے، وہ کہ جو دنیا کے اندر ہوا ہے اس سے کہ پہلے سے پیش بندی کریں، کہ ہمیں پیش بندی کریں ان حالات کی کہ جو کہ ہمارے ساتھ سائنس کہتی ہے کہ ایسا نہیں کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، سائنس بھی یہ پھر کہتی ہے اس کے لیے۔ اور پھر دنیا سے ہم نے تجربات یہ دنیا کے اندر جو ہوا، اب ہم دنیا سے مبرہ نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ چلے جی ہندوستان مسلمان نہیں تھے، لیکن جو ہمارے اسلامک ممالک ہیں یہ تو ہم سے اچھے مسلمان نہیں ہیں، تو ہم جیسے تو ہوں گے، ہم سے بہتر نہیں ہے تو ہم جیسے تو ہوں گے۔ مطلب میں تمام تر انورٹڈ کاماز کے آلدو کہ میرے نظریات میں قطعی طور پہ انسان اور مذہب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق لین دین نہیں ہوتا، یہ سماجی رویے آپ کے جو کہ آپ کو بہتر کرتے ہیں۔ تو وہ جو کچھ ہوا، اور الحمدللہ پاکستان ہم اس آفت میں نہیں آئے، لیکن بلال بھائی آج ہم جن حالات کے اندر ہیں، اور آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا کہ اشرف نظامی تمہاری تو کوئی بات نہیں سنتا، اور آج الحمدللہ اگر حکومت نے کیا، ویئر ایز آئی بلیو کہ ابھی بھی میرا خدا معاف کرے کہ وی ہیو ٹو سفر بیکاز ہم نے فیصلے لیٹ کیے۔ اینڈ ریٹ آف گورنمنٹ ابھی آپ نے دیکھا، مطلب ہمارا مذہبی تہوار اسے کہہ لینا چاہیے یوم علی کے حوالے سے، دیر از نو ریٹ آف دی گورنمنٹ، دیر از نو ریٹ آف دی گورنمنٹ۔ تو یہ جو فیصلے ہیں پھر بھگتے کی کون؟ پھر خلق خدا ہی بھگتے گی، نہیں بھگتیں گے آپ، ہسپتال بھگتیں گے، ڈاکٹر میں اور آپ ہی ہے نا سر، میں اور آپ، مطلب ہماری بہن بھائی ہیں نا۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو بھی آتا ہے ہسپتال میں وہ بھی ہے جو ہسپتالوں میں جگہ ہے، ہسپتال ہم پیک پہ ہے، میکسیمم پیک کے اوپر ہم کریں۔ خدا نہ خواستہ، آپ کے لیے میں ایک عرض کروں کہ گجرانوالہ کے اندر جو انسیڈنس ہوا ہے، اور گجرانوالہ والوں کے ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر نے ان کے ساتھ یہ، اور ہم آج بھی جو کام کر رہے ہیں کہ تنقید ایک اپنی جگہ، لیکن ہم ایٹ پیرالل گورنمنٹ کو اسسٹ کرنے کے خاطر ناؤ وی ایز این آرگنائزیشن وی آر وریڈ اباؤٹ کہ جو کرائسس خدا نہ کرے پاکستان کے اندر حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ والا کا کیا کیس ہے، یہ واپس آ کے آپ سے پوچھتا ہوں، میں وقفہ لے لوں چھوٹا سا، پھر واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ آخری، یہ جو اب 10 دن ہے، یہی وہ 10 دن پچھلی عید پہ تھے جنہوں نے اس ملک میں تباہی مچائی تھی۔ اب یہ پھر لاک ڈاؤن کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ پچھلا تجربہ ہمارے سامنے ہے، تجربے سے بھی نہیں سیکھنا تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ وقفہ لیجیے، واپس آئیے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया था कि गुजरांवाला के जो हालात हैं खुदा न खास्ता वो ना हो कि बाकी सारे भी हो जाए, गुजरांवाला के क्या हालात हैं? देखें, गुजरांवाला के अंदर जो हुआ था कि आल दो आप समझते हैं कि ये जो भी हमारे साथ वेरिएंट आया जो 97% हमारे पास यूके है और अभी साउथ अफ्रीका भी है, जो वो भी आ गया, वो भी डिस्कवर हो गया, जो कि बहुत लीथल है और मतलब बुरा है उस लिहाज से। गुजरांवाला के अंदर वेंटिलेटर्स जो सरकारी अस्पतालों के साथ से वो खत्म हो चुके, कम पड़ गए थे, 100% वो ऊपर चले गए थे। फिर प्राइवेट जो एसोसिएशन है वहाँ हॉस्पिटल्स की, उनसे दरख्वास्त की, उनसे अपील गई एंड दे कम फॉरवर्ड और उन्होंने जाके वहाँ पे मदद की। और इसी तरह से और इंस्टीट्यूशन पिम्स के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर देखें, पेशेंट बंद क्या कर दिया, कैपेसिटी नहीं है, जब बिस्तर नहीं है तो क्या करेंगे, फिर और जगह भेजे। इसी तरह से और बहुत से शहरों के अंदर जो हुआ है, और वो सिर्फ और इस वजह से हुआ है कि हमने आज एक पेशेंट आया, एक डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट आए और उन्होंने हमारे साथ जिना हॉस्पिटल के अंदर बड़ी लड़ाई की कि आप हमारे पेशेंट क्यों नहीं एडमिट करें, इमरजेंसी की बात है। उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त कोविड के पेशेंट भी क्या एक बेड पे दो लटाएं, हम एक वेंटिलेटर पे क्या दो लोग लगाएं, क्या करें, हमारे पास जगह नहीं है, हम क्या करें। ज़मीनों पे इंतज़ाम हो चुका, वो ख़त्म हो गई, बिस्तर जो है वो ख़त्म हो चुके हुए हैं, वेंटिलेटर्स जो है वो और नहीं है, जबकि हुकूमत ने 250-300 वेंटिलेटर ऐड भी किए हैं, वो भी ख़त्म हो गए। सर कहते हैं ना कि अगर आप समुंदर को भी खजाना बना दोगे और अपने आप को नहीं बदलोगे, अपनी रविश ठीक नहीं करोगे, तो वो भी कम पड़ जाएगा। डॉक्टर साहब, ये रविश जो है ये कौन सी वाली रविश है कि हम, रविश यही है कि हमें जो पहले करना था, पहले तो मैं हुकूमत के साथ, हुकूमत इज इन लेट, हुकूमत अपने रिट जो मनाने की खातिर है, जो स्टेट की रिट कमजोर भी है और देर भी है, कमजोर और बेबस हो गई है। पिछली दफा हमारी ऑनरेबल कोर्ट ने ये फैसला कर दिया था कि इनको खोलना चाहिए, हमने उस वक्त भी जुर्रत करके ये कहा था कि ये फैसला दुरुस्त नहीं, एंड वी हैव टू पे फॉर दैट। अभी फिर आई होप कि अल्लाह खैर करे कि वो सही फैसला लेंगे, फिर उन्होंने सो मोटो लिया है, इसी के ऊपर ही लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट इट, लेकिन उन्होंने दे हैव टेकन नोटिस ऑफ इट कि वहाँ पे कोविड के बारे में इस्लामाबाद में वो बातचीत इसके ऊपर करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, तंजीमों का ये मानना है कि खुदारा हम दुनिया से सीखें और उस खड्डे में हम क्यों नहीं सीख रहे, हमारे कायदीन क्यों नहीं सीख रहे, वो सारे पैसा कमा के कहाँ लेके जाएंगे, मतलब सोने की कब्रें बनानी है, क्या करना है, उस पे सोने के अलम लगाने हैं, क्या करना है। एक बिलाल साहब, एक अल्लाह जाने सर पे खड़ी है ऐसा, और हम बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं। हम यही समझते हैं कि शायद दुनिया ने मर जाना और मैंने रह जाना अकेले हो, गलियां हो जान सुनिया विच मिर्जा यार फिरे, मतलब दिस इज व्हाट इज कल्ला ही फिरे कि बस मतलब कलम को अल्लाह बस ठीक है जी, मुझे तो कुछ नहीं होना, अल्लाह की बड़ी रहनुमाजी। और हम लोग ये जो एग्जांपल्स दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे मीर साहब ने जो सऊदी अरब की थी, वहां पे इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि एक फैमिली में से एक शख्स बाहर निकल सकता है, देखिए मैं कर्ज करूं, और वो भी गाड़ी में, देखिए मैं तमाम तरह एहतराम के साथ कि सऊदी अरब इज़ नॉट अ गुड रेफरेंस एट ऑल फॉर मी, मेरे लिए मक्का मदीना से हट के अगर गुफ्तगू की जाए तो मैं कह सकता हूँ अगर वहाँ पे ये कानून बन सकता है रमज़ान शरीफ के अंदर रोज़े के लिए, रोज़े की हज़रत साहब तशरीफ़ रखते हैं, आपसे बेहतर कौन इसके बारे में कि हम रोज़ा क्यों रखते हैं और क्यों हमें इस्लाम ने कहा कि तुम रोज़ा, उन्होंने कानून ही उल्टा कर दिया, उन्होंने कहा जी सुबह को आराम करो, रात को सारा काम चलेगा। जितने रोज़े के रमज़ान शरीफ का उल्टा चक्कर चल जाते हैं कि रातें आबाद सुबह को करके। तो मैं समझता हूँ कि एवरीथिंग जो अमेरिका में होती है, दिस इज नॉट, हमारी अपनी ग्राउंड रियलिटीज है, हमारा अपना मुल्क है, हमारे अपने रवैये, हमने तो वारे की चीज उठानी होती है ना कहीं से, उन्होंने अपने शॉपिंग खोले। आज आप इंटरनेट पे जाइए और उनके किसी शॉपिंग मार्केट को एट रैंडम आप खोलिए, वहां पे चीदा 10 लोग हैं, पूरी 20-20 मैं आपसे एक अर्ज पूछता हूँ स्क्वायर फुट की एरिया, वहां पे है कहीं लिखा हुआ कि मदनी मिल्क शॉप और साफ सुथरा दूध मिलावट के बगैर आपको दिया जाता है? क्या सऊदी अरब में ये है? क्या सऊदी अरब में ये है कि कपड़ा आपको पूरा मिलेगा, हमारी कटाई बिल्कुल मुकम्मल है, हमारे पास तशरीफ लेके आए? क्या मजहबी नाम से ऊपर क्या सऊदी अरब की ये चीजें हैं? और दुनिया के किसी अच्छी मसाला बोले, मतलब ये गलत एग्जांपल्स जो है ये कोटेबल भी नहीं है, मतलब दीस आर नॉट कोटेबल, वी आर लिविंग इन। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मेरे कप्तान ने ये फैसला किया है कि 8 को लॉकडाउन लगाया जाए, ईद की छुट्टियों के उज़र में, बहाने में कि जनाब छुट्टियां लंबी कर दे जरा, आपके ख्याल में अगर ये कामयाब हो जाती हैं तो ये इफेक्टिव होगा? देखिए अप टू सम एक्सटेंट वन कैन से, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे साथ एक आई है और हमारा पॉजिटिविटी रेट जो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, 50+ से भी जा चुका है। अब इसके हफ्ते 10 दिन के बाद इसके इफेक्ट्स आने हैं ना, ये जो कहते हैं ना 15-20 दिन पर, ये इट डज नॉट मीन बाय कि ये इसके साथ आने, ये वो असरात है जो हमारे पास आने हैं। अब सब जो है मांग रही हैं कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी, अल्लाह करे कि उसकी सिवियरिटी इतनी ना हो जितनी देखी गई है हमारे हमसाया मुल्क इंडिया या किसी और दूसरे ममालिक के अंदर, कि अगर हमारे यहाँ वो कुछ वेव कम रह जाती है, उसके असर कम हो जाते हैं, एंड वी विल डेवलप सर्टेनली सम सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी जब उसके साथ आ जाएगी, तो अल्लाह ताला खैर। ये वो 15-20 दिन की बात कर रहे हैं,
یہ جو حکومت میں کہتے ہیں, جو وہاں کے سمجھدار لوگ ہیں, یہ 15-20 دن, وہ 15-20 دن کہہ رہے ہیں. دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہمارا انفیکشن ریٹ کہاں کیسے جائے گا. دے آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ آلریڈی ہو ہیز بین انفیکٹڈ, اور یہ ہمارے دن خدا کرے کہ برابر ہو جائے. اور پلس یہ جو ہمارے 8 دن کا جو لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کم ہے, ابھی بھی کم ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ ٹھیک ہے کہ 8 دن ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں, تو اس چین کو توڑنے میں یہ مدد کر دے گا. تو then it is going to be ہمارے پاس ایک ہوش سنبھالی ہے نا ڈاکٹر صاحب, آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے نا کہ ہم نے علماء کرام سے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ آپ سادہ زندگی بسر کریں, سادہ زندگی بسر کریں. اللہ نے آپ پہ ایک عذاب ڈالا ہے, مصیبت ڈالی ہے, مشکل ڈالی ہے, اور آپ کو ایک اپرچونٹی دی ہے کہ آپ سادہ زندگی گزاریں, آپ سادہ روزے گزاریں, آپ سادہ عیدیں گزاریں. کوئی قیامت نہیں آ گئی اگر یہی واسکٹ آپ عید والے دن پہن لیں گے, کوئی موت نہیں آنی میں نے یہی کرتا دوبارہ پہن لیا. یہ سادگی کا سارا عمل جو آپ نے ہمیں پاکستان میں 70-72 سال میں سکھایا, کیا اس کا عملی نمونہ آپ کو اب نظر نہیں آنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, میں ساری گفتگو سنتا رہا اور سوچ رہا تھا کہ سادگی کو کہاں سے شروع کروں. ہمارے ہاں سادگی صرف مذہبی تہواروں کے لیے سمجھی جاتی, لیکن سب سے قیمتی چیز ہے جان. یہ جان اللہ کی امانت ہے, اور جو اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ احسان فراموش کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابی آئے, آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ بتا دیجئے. اب اچھی بات بتانے کی, ایسی بات بتائیں جس سے مجھ پر جنت واجب ہو جائے. کون سا ایسا عمل کروں پکا جنتی ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھی بات کرو. اور آج کے وقت میں, آج کے دن میں, اس ماحول میں اچھی بات یہ ہے کہ جان کو بچانا کائنات کا سب سے اہم اور اول ترین درجہ ہے. کہ عبادت اپنی بھی اور لوگوں کی بھی. پہلے تو ہم اپنی جان کے لیے تو ابھی سوچتے نہیں ہیں, اپنے لیے تو ہمارے اندر جو ہے وہ مخلصی ہے نہیں, تو دوسروں کے ساتھ کیا ہوں گے. اب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. ہم لباس کے چکر میں, ہم شاپنگ کے چکر میں ایک قتل کیا, گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا. مطلب یہ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. نبی کی بات, اب یہ دکانیں کھول کے اور یہ سارا کر کے دیکھ لیں یہ قتل کر رہے ہیں, نبی کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ معاشرتی مسئلہ, یہ معاشرتی مسئلہ کیسے ہے؟ سن لیجیے, یہ میرے نبی کی حدیث کی نفی ہے. حدیث کی نفی کریں گے تو اس سے بھی زیادہ خطرناک نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے. آپ انسانیت کا بھی قتل کریں گے, آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مال اور جان دونوں لوگوں کا ضائع ہوگا. جس نے مال اور جان بچایا اس نے ایمان کامل کر لیا. آپ مال بھی لوگوں کا ضائع کریں گے, لوگوں کی جانیں بھی ضائع کریں گے اگر سادگی کی طرف نہیں آئیں گے. تو سادگی جو ہے وہ یہ لباس اور یہ پہن کر آپ کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو قناعت اختیار کرتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا. آپ یہ سمجھ لیں کہ چند دن ہم نے قناعت کرنی ہے, چند دن ہم نے سادگی کرنی ہے, چند دن کے مسلمان, چلے چند دن کے مسلمان ہی بن جائیں, کسی کی جان بچا لیں یار. یہی ہوئی نا بات, کسی کی جان چند دن کے مسلمان بن جائیں یار. یہ بھی نہیں وارہ کھا رہی ہے آپ کو بات. لیکن ہمیں میرے نبی نے کتنی, کیا میرے نبی کی ساری باتوں پہ قربان, میں ایک ایک لفظ پہ قربان. نبی نے کہا کہ ایک جان بچا لی یا ایک مارا ساری. آج ہم کیا کہہ رہے ہیں, ایک وائرس بھی رہ گیا کسی شخص میں, ساری دنیا کے لیے موت ہے. لیکن جب ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے, ہم اپنے رویوں سے لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں. بندوق سے قتل کرنا ایک اور چیز ہے, رویوں سے بھی لوگ قتل ہوتے ہیں. ہم سانسوں سے بھی لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا میں اسی بات کے اوپر کہ انسانیت اور ایک انسان کے لیے کہ پولیو کے لیے مطلب یوز ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ کہ پولیو کے ساتھ کہ ویسٹ والے اور یہ سارے لوگ کیوں خوفناک طرح مطلب ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر پاکستان میں ایک یا دو یا نائجیریا افغانستان میں ہے تو مین بائی کہ اگر ایک پولیو کا مریض بھی ہے تو پوری دنیا محفوظ. اور اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے. ہم نے فرام ورلڈ میڈیکل ایسوسیشن اور WHO نے بھی یہی ابھی کہا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ریشنل لے کے آؤ. یہ کہنا کہ امریکہ نے 60% کو یا 40% کو کر دیا, اگر دنیا کے کسی کے ساتھ جب تک یہ دنیا محفوظ نہیں ہے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے فرام دی ڈفرنٹ جب تک انسانیت محفوظ نہیں ہے کوئی محفوظ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو 8 دن کا لاک ڈاؤن ہے, اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیں ملے گا تقریباً 1 ماہ کے بعد, ایسا ہی ہے نا, 2 سے 3 ہفتے کے ساتھ. وہ میں عرض کرتا ہوں دیکھیں سر کہ اس وقت جو سفیر ویو ہمارے ساتھ ہم گزر رہے ہیں, اس کو توڑنا ہے, اس کو توڑنا ہے.
اور آپ شاہد ہیں اس چیز کے کہ مطلب میں اسٹریس اپون اسی کے ساتھ ہی گزارش کرتا ہوں. سب تنظیمیں اور جتنے بھی مطلب پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں, دے ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ اس کو خدا را توڑیں, اور توڑنے کا ہمارے ساتھ اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے. وی ٹاک اباؤٹ کہ ماسک یوز کریں. اب دیکھیں نا, اب قانون بنانے والوں پہ مطلب بندہ فدائی جائے تو شاید وہ بھی کم ہی ہوئے گا کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں جی, مارکیٹوں میں آئیں ماسک پہنیں, سوشل کون سی سوشل ڈسٹینسنگ. لاہور کی گلیوں کے اندر انارکلی میں 3 فٹ کی گلی ہے, 2.5 فٹ کا انسان ہے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے تو کیسے, ہاؤ از اٹ پاسبل. مطلب مارکیٹ سے کہ آج مطلب کمشنر صاحب نے کچھ دکانوں کو کھول دیا کہ جی انہوں نے امپلیمنٹ نہیں تھے کروا رہے ایس او پیز کے اوپر. اب وہ بیچارہ جو کہتے ہیں یہ اشارہ توڑنے والی بات ہے کہ پولیس نے جس کو پکڑ لیا اس نے اشارہ توڑا, باقی تو مطلب سارے ٹھیک ہیں. وہ دفتروں میں کہ سب گزر رہے ہیں, اس نے کہا یار میں گزرنے کا نہیں, تو نہیں جا سکتا. انہیں کیا باقی, انہیں کیا میرے کو پوچھا کوئی. سو یہ جو رویہ ہمارے اندر جو اس وقت آ گیا ہے, خدارا اس کو ابھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ریکویسٹڈ ٹو دی انسٹیٹیوشنز آف دا پاکستان, ناٹ اونلی دی گورنمنٹ, کہ خدارا اس وقت سوچیں جیسے پچھلی دفعہ ہمارے اداروں نے ریلیجسلی اس کے اوپر مطلب سوچا اور کام کیا, امپلیمنٹ کروایا لاک ڈاؤن کے ساتھ میں. اگین کمنگ ٹو اے لاک ڈاؤن, آئی جسٹیفائی, ایم ویری مچ سپورٹر آف اٹ. اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی, اور اللہ تعالیٰ کی بلال بھائی کرم نوازی تو ہمارے ساتھ ہے ہی ہے. یہ میں ہوں جو آگ کے اندر ہاتھ دے رہا ہوں یا آگ کے اندر اپنے آپ کو گرا رہا ہوں. پروردگار نے ہمیں شعور بھی دیا ہے, ہمیں ادارے دیے ہیں, سب کچھ دیا ہے. اور آج اگر خدا کرے گا کہ یہ کامیابی کے ساتھ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پروردگار بریک آئے گا ضرور. میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا, لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں کو یاد دلا دوں کہ آج کا دن جو ہوتا ہے وہ ہمارے وظائف کا ہوتا ہے. اس لیے ہم 6 بجے کے بعد جب واپس آئیں گے خبروں سے انشاءاللہ تعالیٰ, تو لاہور میں نماز کے بعد بھی جب واپس آئیں گے تو ہم لائیو کالز ہی لیتے رہیں گے. ہمارے نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ چل رہے ہوں گے. آپ جب بھی ہمیں لائیو کال کرنا چاہیں آپ اپنا نمبر دے سکتے ہیں, میسج دے سکتے ہیں, اور لائیو کالز پہ 6 بجے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں جو بھی ڈاکٹر اسپیشلسٹ آتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جس کا جو کام ہے وہی کریں. مثال کے طور پہ ایک ڈرماٹولوجسٹ صاحب کاظمی صاحب آتے ہیں, کاظمی صاحب کہتے ہیں میرے پاس کوئی دلہن آئے گی میک اپ کے لیے تو میں اس کا میک اپ نہیں کر سکتا. میں اس کو سمجھاؤں گا کہ بیٹا یہ میرا کام نہیں ہے. اس لیے جس طرح میک اپ والوں کے پاس لوگ ڈرماٹولوجی کا علاج کراتے ہیں, ان کو بھی کہنا چاہیے کہ آپ کے اسکن پرابلم کاظمی ہینڈل کرے گا, ہم نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب, ہم پروفیشنل کی بات نہیں سنتے. دیکھیں میں ایک بڑی آپ سے چیز شیئر کروں, ہینس مطلب ریلیجس اورینٹیڈ اور ان کے ساتھ یہ جو کمبھ کا ہوا وقوع انڈیا کے اندر, تو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا بھی کہ ڈونٹ تھنک آف کہ مطلب وہاں پہ آنے کے ساتھ کہ ہندو تھے تو اس لیے وہاں پہ آ گئی, ہم کرتے ہیں تو وائرس کو نہیں پتا ابھی تک یہ چیزیں, مطلب وائرس ابھی تک اتنا میچور نہیں ہوا. تو وہاں پہ بھی یہی تھا کہ اجتماعی طور پہ آئے ہیں, تو ہمارے ہاں بھی اگر ہم نے یہی رویے رکھے تو نوٹ ڈفرنٹ. میں آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں, ہمارے دوست ہیں مطلب فوج آرمی سے ریٹائر ہوئے, پھر آج کل پروفیسر اور لاہور کے اندر بہت بڑے عہدے کے ساتھ, اینڈ ون آف دا سینئر اف ناٹ دا اونلی کنسلٹنٹ ویرولوجسٹ جو ہے, تو سعودی عرب کے اندر انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ اشرف میں وہاں کام کر رہا تھا, تو منسٹری کے اندر وہاں پہ بھی حج کے دنوں کے اندر ایسی حج سے پری حج وبائی جو کہ انفیکشس ڈیزیز اور وائرولوجی کے ساتھ کنسرن تھی, اسی وائرس کے ساتھ, تو کہتے میں نے ویسے اسے کہا کہ آپ نے کون سا ایسا کر دینا ہے, بیکاز دنیا سے حاجی آتے ہیں, حج ہوگا اور آپ کے لیے بہت تقویم کی بات ہے, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ اٹ. آپ نے میرے کہنے پہ بات تو نہیں کرتے, یہ وائرولوجسٹ ڈاکٹر کہہ رہا ہے جو پاکستانی ہے, ان کے ٹاپ نوچ کنسلٹنٹ پاکستانی ہو از کنسلٹنٹ اوور دیئر, جو کہ حکومت ہے. یہ فیصلہ بھی ڈاکٹر علماء اپنی جگہ ایڈوائزری میں, فیصلہ حکومت وقت نہیں کرنا ہے. ان کے حکومت کے جو منسٹر تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر وائی یو سے سو, کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ایسی بات. اگر آپ ایز اے ڈاکٹر ہمیں کہیں گے یہ وبا آگے پھیلے گی اور اس سے ہو سکتا ہے ہم حج روک دیں گے. یہ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے کہا. بالکل, میں ذمہ داری کے ساتھ یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مطلب فرسٹ ہینڈ میرے ساتھ جو انہوں نے شیئر کی. سو دس از دا ڈیسیژن میکنگ, اور آپ کے ساتھ بھی جو ہم گزارش کرتے رہتے اپنی مقامی حکومتوں سے, اور ہمیں پھر یہاں کے مطلب مقتدر اداروں کے ساتھ جا کے ہمیں اپیل کرنی پڑی تھی پچھلی دفعہ, اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بات سنی, یا ان لوگوں نے بھی سنی اور وہ ہوا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر یہ سنا گیا ہے تو آج آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے سنی. میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو, وائی یو ہیو ٹو سیک دی پرمیشن فرام NCOC. لاہور کے ایک محلے کا مسئلہ ہے, لاہور کا آٹونومی ہے, اس کے ساتھ کرو بھائی, اپنے ریجن کے ساتھ. وی ایور اسپیک اباؤٹ دا ڈیسینٹرلائزیشن. اگر یہاں پہ میرے اور میں نے فیصلہ پھر جا کے اسلام آباد سے لے کے آنا, تو یہاں تو حالات خراب ہو چکے ہیں, ویسے ہی رہیں گے. تو
آج بھی اگر کر کے, چونکہ عمران خان صاحب بھی اسی کے ساتھ تھا کہ میں نے بند نہیں کرنا, یہ جو میر صاحب ہماری مطلب فرما رہے تھے, عمران صاحب کا بھی یہی والا حال ہے, اور ان کو یہ سمجھانا, اور کس قدر میر صاحب کے ہی ساتھ ہیں, کس قدر حالات اس وقت ورسٹ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ 40-45 ہزار آپ ٹوٹل پاکستان میں ٹیسٹ کر رہے ہو, جبکہ ہماری 1.25 لاکھ کی اس وقت کیپیسٹی ہے کہ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں, جو ابھی بھی بہت کم ہے. ہم وہ بھی نہیں کر رہے, ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے. تو جب ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کے اندر پازیٹیوٹی, ان کے اندر جو ٹیسٹ بڑھائیں گے تو پازیٹیوٹی بڑھے گی, سرٹنلی بڑھیں گے. دا ریزن بینگ کہ 94% تو لوگ کیریئر ہیں, کیریئر ہے اس کے ساتھ. اب کمال لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب میں نے پی سی آر اپنا کرا, وہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کرایا تو پتا چلا کہ مجھے تو کووڈ ہو گیا تھا, مجھے تو پتہ نہیں چلا. ایک دوست کہہ رہا ہے جناب میرا کل ٹیسٹ میں نے کرایا کسی وجہ سے تو میں تو پازیٹیو ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں, اس کو سمپٹم ہی کوئی نہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری مطلب ایک اتنی اچھی ہیں کہ مطلب میں چھوٹی موٹی آرتھوپیڈکس کی پریکٹس بھی کرتا ہوں, اور ای این ٹی والوں کے ساتھ تو بالخصوص آتا ہے کہ چیسٹ وغیرہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں بھی آپ کو یہ کروانا ہے, انہیں کہا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ ٹیسٹ کروایا تو ساڈا پازیٹیو ہے. مطلب دس از سچ اینڈ سمپلسٹی, کیجول سی بات کہ ٹھیک ہے ٹیسٹ کروایا اور لوگ اس کا مطلب کہ وہ شخص جو ہے وہ بیماری پھیلا رہا ہے. میں آپ سے اب عرض کروں کہ پہلے کے اندر دیکھا تھا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ٹریسنگ کی, ایک بندہ اگر پازیٹیو آ گیا, ہم نے پولیس بھیج دی تھی, گھر لاک کر دیے تھے, اس کے ساتھ ٹریسنگ, کتنے لوگوں کے ساتھ آپ ملے, ان لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے تھے. دس واز دا ویجیلنس ان دا لاسٹ ایئر, جب ہم نے کر کے, ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. آپ ٹیسٹ کرواؤ, ٹھیک ہے ٹیسٹ کروانا ہے کرواؤ, نہیں کروانا نہیں کرواؤ. ہاتھ حکومت نے یوں نہیں کر لی ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, حکومت انفارچونیٹلی ایسی, اور ان کے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ وسائل کی کمی ہو, لیکن وسائل سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں ول کی بھی کمی ہے. یہی بات بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا, رعایا کی مال اور جان کی حفاظت کرنا حکومت کا فرض ہے, اور جو حکومت فرض پورا نہیں کرتی نا, وہ حکومت جو ہے وہ اکانومی ٹھیک کرا لو, وہ اپنے حق کو ادا نہیں کر رہی, تعلیم ٹھیک کرا لو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حکومت کیا غریب پہ ریٹ چلتی ہے آپ کی, غریب کو جو سا مرضی ڈنڈا مارو آپ کر لیتے ہو, جس کا مطلب ہم ویسے ہی سیلری کلاس ہے, ہم ٹیکس دینے والے لوگ ہیں, معاشرے کا المیہ ہے, جو نہیں دیتے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ ہمارے مطلب حکومت کی ریٹ کوئی ماننے نہیں چاہتا. پتہ نہیں, میری بات, میں مذہبی شخص ہوں, اس کو سیاسی نہ لے لیا جائے, ہماری حکومت اس معاملے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے. وہ ناکام ہے, اور ہم بھی بڑے درخور دماغ ہیں. وہ سعودی عرب کی جو زندہ مثال دے رہے ہیں, وہ ہستی جو ہے وہ بڑی اعلیٰ ہستی, سائنسدان نسل کا انسان آج دنیا میں زندہ ہے, اللہ ان کو صحت دے. وہ یہ فرما رہے ہیں, وہ گواہ ہیں, وہ شہادت دے رہے ہیں اس بات کی کہ سعودی علماء اور منسٹری کہہ رہی ہے کہ جناب آپ ہمیں کہیں گے, آپ اسپیشلسٹ ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ حج بند کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اس لیے آج ہم اپنے ڈاکٹر کسی کو کہیں کہ وہ کہے کہ جناب یہ محفلیں بند کر دیں شام کی, یا آپ نے اکٹھے نہیں رہنا, یہ مسجدوں میں اکٹھے, ہم نہیں مانیں گے اس کی. سعودی عرب کی گورنمنٹ کی نظر میں اپنی عوام کی, اپنے لوگوں کی جانوں کی قیمت ہے, لیکن یہاں حکومت آپ سے ڈرتی ہے, وہاں نہیں ڈرتی ہوگی نا. یہاں پہ جانوں کی قیمت نہیں ہے, قیمت کی بات نہیں ہے, ہم مانتے بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس علماء کرام آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب جڑا 10 دن گزارنے کے مسجداں تے آئے 6-6 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے, اور ایک کمرے میں 20 لوگ رہ رہے ہو, خدا کا واسطہ کیوں عقل نہیں آ رہی؟ 6 فٹ کے فاصلے پہ 20 لوگ ایک کمرے میں رہ رہے ہو, آپ کو کیوں اندازہ نہیں ہے کہ یہ وائرس باہر سے کم اندر سے زیادہ لگتا ہے؟ ایک بھی شخص اگر ہے, مساجد کے اندر پروٹوکولز جو ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے, اب بہت حد تک. اور میری مسجد میں تو میر صاحب دیکھیں, ہمارے میر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں, ایک میر نہیں ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ موجود. جو کمی ہے وہ دور کر لیں. وہ طاہر اشرف کا پروٹوکول پہ, اور کوئی نہیں پروٹوکول پہ اثر کرتا. کون کرتا ہے؟ میرے محلے کی مسجد میں نہیں کرتا, میں نے 10 دفعہ اس کو تھریٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی نہیں مانتے, میں کیسے روکوں؟ ایک بزرگ آ رہا ہے, تو بات آپ نے ٹھیک کی, کمزور کی بات کوئی مانتا نہیں. ایک کے پی کے میں یہ کیس رپورٹڈ ہے, یہ کیس رپورٹڈ ہے, سوشل میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوا یہ کیس. ایک بزرگ نے کھانسا, ایک نوجوان نے اس سے لڑائی کی, دونوں کا قتل ہو گیا اس بات پہ کہ مسجد میں کھانس کیوں رہے ہو. بند نہیں کر رہا 60 سال سے اوپر کا آدمی مسجد میں جانا. اب انہوں نے کہا جناب بچہ اور 50 سال سے اوپر کا آدمی معاف کر دے نہ آئے, بیمار آدمی معاف کر دے نہ آئے, لیکن آپ پھر نہیں مانتے اس بات کو. نور اللہ عارفین کے پاس کوئٹہ جاؤں گا اور آپ کو مزید خوشخبریاں سناؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ کوئٹہ میں لوگوں نے ایمان کی حلاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے سبزی اور پھل جو ہے وہ تقریباً مفت کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور جو حرام خوری ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. نور الامین کوئی اچھی خبر دیجیے گا کہ آج کیا حالات ہیں کوئٹہ میں. جی نور الامین.
نور العارفین کے دوران پہلے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا، اب پھلوں کی بھی جو قیمتوں میں منمانا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میں اس وقت جوائنٹ روڈ پر واقع ایک فروٹ مارکیٹ میں موجود ہوں، جہاں پر مالٹا جو گزشتہ ہفتے 100 روپے میں فروخت کیا جا رہا تھا، اب وہ 20 روپے بڑھ کے 120 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ سیب 200 سے بڑھ کے 250 روپے کا، چیکو 160 اور آڑو کی قیمت جو 200 سے بڑھ کے 250 روپے، چیری 150 سے بڑھ کر 170 روپے، اسی طرح اسٹرابری 120، اناناسو خربوزہ 100 روپے سے بڑھ کر 150 میں فروخت کیا جا رہا ہے، اور تربوز 40 روپے میں۔ اگر ہم بات کریں سبزی کی قیمتوں میں بھی تو 20 سے 30% اس کی بھی قیمتوں میں، سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ نظر آ رہا ہے۔ ٹماٹر 30 روپے سے بڑھ کے 40 سے 50 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، بھنڈی 100 سے 120 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے، گوبھی 70 روپے سے بڑھ کر 80 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے، بینگن 50 روپے، توری 80 روپے سے بڑھ کر 80 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے، گاجر کا ریٹ جو ہے وہ 80 روپے بڑھ گیا ہے، شملہ مرچ 100 روپے میں، ادرک 400 روپے کلو، لہسن 200، پیاز 300 روپے اور مٹر جو ہے 120 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ جو صارفین ہیں ان کا کیا ہے کہ یہاں پر پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہے وہ مکمل طور پر غیر فعال ہے، اور جو محکمہ اسمال انڈسٹری کو جو حکومت کی جانب سے اختیارات دیے گئے تھے کہ یہاں پر وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ اور نور العارفین آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہے وہ غیر فعال ہے، لیکن لوگوں کا ایمان جو ہے وہ غیر فعال نہیں ہونا چاہیے، وہ بازاروں میں تو نظر آ رہا ہے۔ وہ آپ کی ساری بات میں جو میں اور ڈاکٹر اشرف آنکھوں میں اشارے کر رہے ہیں تو وہ یہ کہ اس ریٹ پہ افطاری کر سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو بازاروں کا رش ہے یہی بتا رہا ہے، ریٹس بتا رہے ہیں کہ بازاروں میں رش اور خریدار بہت زیادہ ہے۔ وہ صرف بازار انارکلی اور لبرٹی نہیں ہے، وہ پھل اور سبزی والا بازار کے لوگ سب وہاں پہ بھرے پڑے ہیں۔ دیکھیں بڑی بدقسمتی اور ہے، ماسک کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ ماسک اور اس کے حوالے سے میں معاشرتی رویوں کے لیے کہ دنیا کے اندر آپ نے پتا ہے کہ لوگ اپنی خوشیوں میں اپنی مذہبی خوشیوں کے اندر شامل کرتے ہیں، بے شک ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ بچپن میں نے مطلب دیکھے ہیں، کنڈے ہے تو لوگوں کو بلا کے محرم کے دنوں کے اندر باہر سبیلیں لگا رہے ہیں، کھڑے کر کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، اگر سردیوں میں آ گیا تو چائے پلا رہے ہیں۔ دس واز دا کنٹریبیوشن اینڈ دی ریلیجس تھاٹ جو ہمارے معاشرے کے اندر پریویل کر رہی تھی۔ لیکن یہ میں ترس گیا ہوں بچپن سے لے کے اب تک، یہ میں بچپن کی باتیں جو شیئر کروں کہ بچپن میرے میں بھی یہی تھا کہ جو رمضان شریف کے اندر ہے قیمتیں اللہ کے فضل سے وہ زیادہ ہو جائیں گی۔ اور اب مطالبہ کیا ہمارے تاجر دوستوں کا، سب کو پتہ ہے، اور تاجر دوست کہتے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عید تک ہمیں دے دو اجازت، چونکہ یہی تو موقع ہے کہ ہم نے بزنس کرنا، یہ سیزن ہے، یہ سیزن ہے، ایمان کا نہیں ہے، اللہ کی مطلب یہ عجیب سے رویے ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروردگار کی ہمارے اوپر، دیکھیں جب سیلاب آتا ہے نا، کے ساتھ میں ایک پازیٹیو آدمی پازیٹیوٹی کے ساتھ ہوں کہ جب سیلاب آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر اس زمین کو جو زرخیز کر دیتا ہے، آپ کی پیداوار بہتر ہوتی ہے۔ جب کوئی بھی ٹریجڈی آتی ہے تو ٹریجڈی کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت آپ کو سکھانے کے لیے ضرور کر دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلا بھی جو تھا، آل دو کہ آپ کے ساتھ ہم نے بیٹھے یہی کہا تھا کہ سب سے میکسیمم آن لائن بزنسز ہوئے تھے، اور ابھی بھی اگر آپ آن لائن کہیں سے پوچھیں گے نا تو سولڈ، یہی کہیں گے کہ سولڈ۔ اب یہ جو ہے کہ ہمیں اس وبا نے یہ دی ہے کہ وہ تعلیمات، اور آپ کے ساتھ میں بلا ایک سیکنڈ صرف کہ فیصلہ بات کا پتہ ہے کہ 4 بچوں کو ایک باپ نے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں دیکھتا یار، نو باڈی از گوئنگ ٹو لسن آن دیٹ۔ کس قدر مطلب یہ سماج ہمارے ساتھ ہے۔ کرتا ہوں 6 بجے کے بعد انشاءاللہ خبروں کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی کال جو ہیں وہ بھی لائیو ہم ریسیو کریں گے انشاءاللہ، وظائف کی بات جو ہے وہ بھی کی جائے گی، اور یہ ساری گفتگو اسی طرح جاری رہے گی۔ قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ، زہرا دا شو ہے پیرا دا پیرے، زہرا دا شو ہے پیرا دا پیرے، میں کیا دساں
کتنا امیر میں کیا ڈساواں کتنا امیر تحت و سرا تو عرش اولا تائیں تحت و سرا تو عرش اولا تائیں سارے دا سارا سارے دا سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ یا علی 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 ایک عام بالے ایک خاص بالے او جڑا خاص بالے زہرا دلالے ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے سیدہ دلالے او نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ او جھکیا صدر تے بڑھ کے سوالی عزت ملی جگ تو نرالی جھکیا صدر تے میں بڑھ کے سوالی عزت ملی جگ تو نرالی پہ لوگ آکھن میں کوں کلندر پہ لوگ آکھن میں کوں کلندر سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ سبحان اللہ. شاہ جی جب یہ کلام پڑھے جاتے ہیں چشتی صاحب تو جی کرتا ہے نا کہ انسان نعرے لگائے, لیکن وہ ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ یہی بیٹھا میں سوچ رہا تھا دل کی کیفیت ہو جاتی ہے. اس سیگمنٹ میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں وظائف کے لیے, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ نے اگر توفیق دی تو جتنا بھی شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے مشورہ دے سکے دیں گے. چائنا سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, پہلے ان سے کال کر لیں پھر اس کے بعد میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم علی اکبر. جی وعلیکم السلام بلال بھائی, کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. اچھا جی بلال بھائی میں ایک کویشچن کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب تو جا چکے ہیں. اچھا جی آپ فرمائیے. بلال بھائی میں دوسرا مجھے کووڈ ہوا ہے لیکن میرا کووڈ نیگیٹو آ گیا ہے تقریباً 10 دن پہلے, بھی میں آئسولیشن میں ہوں. اچھا تو کائنڈلی میں دعا کے لیے آپ سے بولنا چاہ رہا تھا, میرے لیے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ خیر رکھے. آمین آمین آمین. علی اکبر تمہارا نام ہے, خوبصورت نام ہے علی اکبر. تم اگر آیت کریمہ پڑھ سکتے ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو یہ ہر وقت پڑھتے رہنا. یہ 9 قسم کی بیماریوں سے 3 طرح کی موتوں سے آپ کو بچا سکتا ہے. یہ ضرور کرتے رہنا, اللہ تعالیٰ بہت آسانی کرے گا. اور پھر آئسولیشن میں یہ ایک بہت بڑا ایموشنل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سپورٹ گروپ بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی پشاور سے عدنان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام عدنان. سر کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام کرتے ہو. تقریباً کوئی 5-6 سال سے میں مسلسل آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, صرف آپ کا پروگرام. سلامت رہیے. جی جی. اور مطلب جو بھی بات کرتے ہو بالکل ایشو کے اوپر کرتے ہو. سر میں یہ بتاؤں گا سر کہ پشاور میں مسجد تو پھر بھی, لیکن بازاروں میں بالکل SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا سر. بالکل صحیح. جی جی سر, تو اس کے بارے میں بھی ذرا سر آگاہ کر لیں سب کو تاکہ اس پہ بھی عمل درآمد ہو سکے سر.
آپ اللہ سے دعا کریں کہ نہیں میر صاحب آپ کی دعا بات کو سن لیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈال دے. اور یہ بازاروں والی بات جو ہے وہ میرے کپتان کی چاہے دیر سے آئی ہے لیکن آئی تو ہے, جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیں اور اس کے اوپر پورے آئیں. دیکھیے اب کمال بات ہے کہ عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ نہ ہو, لیکن وہ بھی عوام جو ہے وہ عوامی پریشر کے اندر آ کے بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. آپ کی بات بہت اچھی ہے بھائی اور آپ کی بات پہنچی, اور خدا کرے کہ تمام لوگ جو ہیں یہ اس بات تک پہنچ جائیں. چشتی صاحب آپ مجھے اجازت دیجیے گا, میں ایک جو واقعہ ہے وہ حذیفہ یمانی کا سنا لوں. یہ بڑے صحابی ہیں, یہ وہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی دو مقبولیت میں ان کو بتاتا ہوں. ایک مقبولیت تو یہ تھی کہ جنگ خندق کے اندر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کھڑے ہو کے کہا کہ کون ہے جو کہ میرے ساتھ جنت میں گھر بنائے گا, میرے ساتھ ہوگا, اور وہ جائے جاسوسی کرے. سردی بہت تھی تو کوئی نہیں جا رہا تھا. پھر حذیفہ یمانی کو کہا کہ تم جاؤ, اور وہ گئے اور ان کو ٹھنڈ نہیں لگی, جا کے پھر واپس آئے. ایک اور دوسری ان کی ایک بڑی روایت ہے, جب وہ گھوڑا کا سودا کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ جو بیچنے والا تھا وہ یہودی مکر گیا تھا کہ آپ نے تو بیچا نہیں, کو گواہ لاؤ. تو بہت سے لوگ جو تھے وہ گواہ نہیں بنتے تھے. حذیفہ یمانی جو تھے یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں گواہ ہوں کہ آپ نے اس یہودی کو پیسے دیے اور یہ گھوڑا آپ کا ہے. تو انہوں نے یمانی سے پوچھا کہ حذیفہ تم تو نہیں تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کمال بات کر رہے ہیں, یہ میں اپنے گمان سے بات کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا دوزخ ہم نے مانا, آپ نے کہا جنت ہے مانا, آپ نے کہا نبی ہم نے مانا, ہمارا تو ایمان ہے آپ کی بات ماننا, یہ گواہی دینا کون سی کوئی بڑی بات ہے. یہ والے صحابی جن کا اتنا انٹریکشن ہے یہ سفر کر کے چلے گئے عمر آخر میں عراق, اور عراق میں ان کو مدفن کیا گیا, وہیں ان کا انتقال ہوا. اور پاکستان بننے سے تقریباً 8 7 10 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں پہ عراق کے حاکم کو یہ خواب میں 3 دن مسلسل آئے کہ میری قبر کے اندر پانی آ گیا, میری قبر جو ہے اس کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے. پھر مفتیوں سے خیر مشورہ ہوا, پھر اس پہ فتویٰ ہوا, وہ سب کیا گیا. اور ان کو جب نکالا گیا, حذیفہ یمانی کو جب اس قبر سے نکالا گیا, ان کے بال, ان کی آنکھیں, ان کا رنگ, ان کی جلد سب کچھ ویسے ہی برابر تھا, یہاں تک کہ ان کا کفن برابر تھا. ان کو اس کفن میں سے باہر نکالا گیا, ان کا نماز جنازہ دوبارہ ہوا, اور پھر ان کو حضرت سلمان فارسی کے ساتھ جا کے وہاں پہ دفن کیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ وسیلہ بنا کے ان تاخیراتوں میں ضرور دعا کیجیے گا. جی السلام علیکم ملتان سے حیا فاطمہ. جی وعلیکم السلام. انکل میں حیا بات کر رہی ہوں. جی میرا بیٹا اللہ کا شکر. بتر انکل میں اپنی بہن کے بارے میں پوچھ رہی تھی. میری بہن کا نام ہے صبا اور میری امی کا نام ہے فرزانہ. انکل میری بہن کے لیے ایک رشتہ آیا ہے, لڑکی کا نام ہے رضوان اور اس کی امی کا نام ہے پروین. انکل بتا دیں کیسے رہے گا ان کا. دیکھو بہن کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے یہ. اچھا بہن کے لیے بہت اچھا ہے. رضوان بہت اچھا بچہ ہے, لیکن رضوان اگر فون کرتا تو پھر میں کیا جواب دیتا, یہ بات بڑی مختلف ہے. تم لوگوں کو تو سوچنا بھی نہیں چاہیے, تمہیں لوگوں کو فوراً آنکھیں بند کر کے رشتہ کر لینا چاہیے. رضوان بہت اچھا لڑکا ہے, شریف آدمی ہے, لیکن بہن سے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کرنا کہ ہر کسی کی لمٹ ہوتی ہے, اپنی حاکمیت کو اگر وہ تھوڑا سا سرنڈر کر دے گی اللہ اور رسول کے واسطے تو یہ شادی بہت خوش قسمتی والی شادی ہے. یہ سمجھ میں آتی بات. اس لیے آپ کے پاس کوئی رائے نہیں ہے کہ آپ اس پہ 2 رائے دیں, آپ کو یہ آگے جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آنے والے وقت کو بھی آپ کے لیے آسان کرے. فرح ہے میرپور سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم فرح بیٹا. جی وعلیکم السلام. صاحب میں آپ بہت شوق سے دیکھتی ہوں, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو قصیدہ چلا وہ بھی بہت مجھے اچھا لگا. اور مجھے ایک بہت ضروری یہ بات کرنی ہے آپ سے کہ میرے بھائی ہیں سید محسن امتیاز, تو ان کا کافی سال ہو گئے, کوئی روزگار میں کامیابی نہیں ہوتی. تو کوئی مہربانی کرے, کوئی ایسا, میں تو وظائف کر کر کے تھک گئی, کوئی آپ کے منہ سے. وہ بھائی خود وظیفہ کر لے گا؟ جی وہ خود پڑھ لے گا؟ ہاں خود بھی پڑھ دے گا. میں 5 وقت کی نمازی ہوں, میں پڑھ دوں گی اگر آپ مجھے. بیٹا قبر تو سب کی اپنی اپنی ہے نا,
وہ کسی کے لیے وظیفہ پتہ نہیں، میرے گمان میں یہ بات جو ہے نا وہ کسی صورت یہ نہیں آتی. جس کا وظیفہ ہے وہ اسی کو پڑھنا چاہیے اور جس کی ضرورت ہے اسی کو کرنا چاہیے. آپ دعا لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں، بھائی کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں کہتی ہے کہ بیٹی کی شادی ہونی ہے، وظیفہ میں کر لیتی ہوں تو شادی بیٹی کی ہو جائے. اللہ عالم، کسی مفتی سے پوچھوں گا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن ماں کی شادی تو ہو چکی ہوئی ہے، بیٹی کی شادی ہونی ہے. اب حضور اقدس وظیفہ بھائی کو 2 2.5 3 4 سال ہو گئے، کو کاروبار نہیں ہے، کیا وظیفہ کرے؟ دیکھیں وہ ایک بچہ بہت محسن، بہت اچھا بچہ ہے، اچھا بچہ ہے، تو پھر سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھنا شروع کر دیں. اس آیت کے متعلق اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے، آخری آیت اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس کے سارے کام اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ پڑھ لینے سے ایک تو رزق وہاں سے آئے گا، جیسے فرمایا جاتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جہاں پہ گمان نہیں ہوتا. باقی معاملات ہر معاملے میں اللہ گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، لیکن تقوی کے معاملے میں اللہ گمان سے بڑھ کے انسانوں کو عطا کرتا ہے. ایک تقوی اختیار کرے، نماز پڑھیں، سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھے، صبح اٹھتے ہی 3 مرتبہ پڑھ لے، بس شام تک اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہوں گے. انشاءاللہ سورہ توبہ کی آخری آیت جو ہے وہ آپ نے صبح اٹھتے ہی 3 دفعہ پڑھ لینی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا اور بہت جلد آسانی کرے گا. جی السلام علیکم بیٹا. جی محمد علی. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے اور کوئی خیال آ جائے تو صورت کے اندر نماز ہو سکتی ہے؟ بڑا مفتی ہے نا، پہلے میں مفتی صاحب سے پوچھ لوں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جی حضرت، خیال آ جائے اگر سورت کو پڑھتے ہوئے؟ ہاں جی، تو نماز ہو جاتی ہے. بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھی ہوئی تھی، لیکن آپ نے مجھے اور احسن طریقے سے سنائی کہ جب صحابہ اکرام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں تو سنا نہیں سکتے. حضرت حذیفہ تھے. ٹھیک ہے، تو آگے آپ بات کو جاری کریں. دیکھ حضرت حذیفہ گئے اور اس کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ کے ساتھ جو گئے وہ کمال، مطلب کمال بات ہے نا. پتہ نہیں کیوں ہمیں اس بات میں مدد چاہیے ہوتی ہے، ہم کیوں نہیں پڑھتے. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے. اب صدیق سے بڑا صدیق کون ہو سکتا ہے؟ اور رسول نے کہا کہ یہ عین ایمان ہے کہ تمہیں شیطان وسوسے دیتا ہے تو تم ان وسوسوں کو آنے دو. اس وقت سے ڈرو کہ شیطان اس بات پہ فکر ہی نہ کرے کہ تم تکبیر کر گئے ہو اور وہ تمہیں وسوسے دینا بھول گیا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ نماز میں خیال آنا جو ہے یہ بڑا اہم ہے کہ خیال آ کس چیز کا رہا ہے. اگر تو خیال نبی کا آ رہا ہے تو عبادت کا حصہ ہے. اللہ اکبر، واہ، یہ سچ ہے بات. بے شک بے شک. اللہ کا کی طرف توجہ ہو، نبی کا خیال، نبی کا خیال ہو، اس سے بڑی اور کیا بات؟ اللہ کے آگے حاضری ہو، خیال رسول پاک ہو، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی. جب وہ بچے میرے نبی کے کندھوں پہ کھیل رہے تھے تو میرے نبی کو پتہ تھا حالت نماز میں کہ حسن اور حسین میرے کندھوں پر ہے. ان باتوں کو بہانہ نہیں بنانا. آپ نے نماز ادا کرنی ہے اور اس ایمان کے ساتھ کہ خیال آئے تو اللہ کرے کہ وہ نیک آئے. انشاءاللہ تعالیٰ برا بھی آئے تو آپ نے اس کا اہتمام نہیں کرنا، آپ نے نماز کو جاری رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم بیٹا. غلام فرید لکی مروت سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بلال بھائی میرا بیٹا ہے لقمان، اس کا نام ہے، 2009 سے ایپیلیپسی کا بیمار ہے. اچھا. بہت زیادہ میڈیسن کیا لیکن افاقہ نہیں ہو رہا ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس کا یہ مرض جو ہے ختم ہو جائے. اچھا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے علاقے میں پاس نیورو فزیشین کتنے اچھے اور کتنے ہیں؟ سردار عالم نامی فزیشین جو ہے کھیتی کے سطح پر مشہور فزیشین ہے، اس کے علاج کروایا ہے. نیورو فزیشین کافی دوسرے بھی ہیں، اس سے بھی کروایا لیکن افاقہ نہیں ہو رہا ہے. اچھا میرے بھائی، میرے پیارے بیٹا، آپ ایک بات کو غور سے سننا. آپ ہماری ٹیم سے رابطہ رکھنا. میں اپنی ٹیم کو ایک نمبر دوں گا نیورو فزیشین کا، آپ نے ان کے پاس آنا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت سے نیورو فزیشین ہو، میں کسی کے سائڈ نہیں لے رہا کیونکہ میرا ان کے ساتھ ذاتی تجربہ ہے اور اس شخص کے اندر میں نے ایک بڑی والہانہ ایمانداری دیکھی. مثال کے طور پہ میرے والد کو بہت سارے مسائل تھے، میں ان کے پاس والد کی ویڈیو بنا کر لے کر گیا. انہوں نے دیکھی بڑی دیر سے، دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا اور سنائے چائے پیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا یار میرے پیون بھی بالکل ہے یہ، میں اپنے ابے لیے کچھ نہیں کر سکیا، تیرے ابے لیے کی کرا. بڑی سادہ بات، سچی بات کہ میں نہیں. وہ جو ایمانداری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایپیلیپسی ہے، یہ ٹریٹیبل اور کنٹرولبل اور ہینڈلیبل ہے، لیکن اس کے لیے میڈیکیشن کو ایڈجسٹ کرنا اور وہ نیورو فزیشین ہونا جو باقاعدہ ذہنی طور پہ سائنسدان ہو ضروری ہے. میری ٹیم کے ساتھ رابطہ رکھنا، میں ان کو نمبر دوں گا یا میرا نمبر لے کے مجھ سے رابطہ کر لینا. آئی ول ٹیل یو کہ تمہیں کس کے پاس کہاں جانا ہے. بچے کا
معاملہ ہے, اللہ آسانی کرے گا. بچے پہ آیت کریمہ کا دم کرتے رہنا اور سورہ فاتحہ پڑھتے رہنا, 21 دفعہ دونوں ہاتھوں کو رکھ کے سورہ فاتحہ اور آیت کریمہ ہاتھ اٹھائے بغیر سر پہ رکھو تو بہت اچھی بات ہے, یہ کرتے رہنا. لیکن وہ علاج والی بات جو ہے وہ بہت اہم ہے. جی السلام علیکم بیٹا. عامر عباس. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر عباس سے. جناب علی. حضرت ٹھیک ٹھاک جی. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ خوش رکھے. وہ کاروباری معاملات بڑی دیر سے بگڑے ہوئے ہیں جی. اچھا. 2013 سے تقریباً. کیا کرتے ہیں عامر؟ میرا یہ گاڑیوں کا کام ہے. گاڑیوں کا کام ہے. لاہور پہلے تھا ملازمت تھی, وہ ڈسمس ہو گئی. ہاں. تو بڑی پریشانی بنتی ہے. آپ اپنے کاروبار کی طرف رہنا, آپ سے نوکری شوکری ہونی کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, آپ نے کاروباری کی طرف رہنا ہے اور آپ نے ہر وقت چلتے پھرتے جو ہے وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے یا ذل جلال والاکرام. ذل جلال نہیں پڑھنا, ذل, کیونکہ حدیث میں ذل جلال ہے اس لیے اس کو ذل ہی پڑھنا, اور آخری دفعہ قرآن میں بھی ذل جلال والاکرام ہی آیا ہے. آپ نے ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یہ تذکرہ کرتے رہنا ہے اور سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ بہت آسانی کرے گا. آئی شور یو انشاءاللہ کہ اگلا سال آنے والا رزق کے ساتھ فراوانی کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ. وقفہ لیجیے, واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سرمد ہے راول پنڈی سے ہمارے ساتھ. سرمد بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر بیٹا, حکم فرمائیے. سر یہ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا, حامد علی اس کا نام ہے, تو وہ نا بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے. آئی کام پڑھ رہا ہے تو مطلب نا بہت زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو. ویٹ لوز کر رہا ہے؟ جی ویٹ لوز کر رہا ہے, وزن لوز کر رہا ہے؟ جی جی بہت زیادہ وزن لوز کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اب کتنا تھا اور کتنا ہو گیا؟ ہائٹ کتنی ہے اس کی یہ بتاؤ. سر ہائٹ جو ہے وہ تو صحیح, مطلب ہائٹ جو ہے وہ تقریباً 5 فٹ اور 10 انچ کے قریب ہے اس کی. اور وزن کتنا ہے؟ کمزور بہت زیادہ ہو رہا ہے. 40 سے 40 کے جی ہوگا. نہیں تو ابھی تک آپ نے اس کو ٹیسٹ نہیں کرائے, ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئے؟ ابھی ٹیسٹ نہیں کروائے. کیوں؟ ہمیں یہ تھا کہ باقی یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ کٹ نکال رہے تھے, اس وجہ سے نا اس کا مطلب وزن کم ہو رہا ہے. کتنی عمر ہے اس کی؟ عمر کتنی ہے حامد کی؟ عمر اس کی 16.5 سال. یار دیکھو اس بارے میں میری محتاط رائے ہوگی بہت زیادہ. سب سے پہلے تو تم اس کا کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ کرواؤ ضرور, اور اس کے اندر لپڈ پروفائل کمپلیٹ ہونا چاہیے, LFT پورا ہونا چاہیے, یہ کمپلیٹ پیکج. اگر تم کسی بھی اچھی لیبارٹری سے کراؤ گے تو میں نام پتہ نہیں لے سکتا, یہ عام طور پہ جو اعلیٰ ترین لیبارٹریاں یہ 9-9.5 ہزار روپے میں پورا پیکج دیتی ہیں. یہ ٹیسٹ کرانے کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو اچھا مشورہ, خدا کرے کہ ٹیسٹ سارے ٹھیک ہوں اور آپ ہی کی بات سچ ہو, لیکن پہلے حجت کے طور پہ یہ ضرور کر لو. اتنا کم وزن 5 فٹ 10 انچ میں بہت زیادہ کنسرن والی بات ہے. پہلے تو یہ ٹیسٹ کراؤ. حضور اقدس یہ کیا حجت پوری نہیں کرنی چاہیے؟ حجت پوری کرنی چاہیے. حجت تمام کے بعد وظائف کریں, وظائف ساتھ ہونے چاہیے. دعا اور دوا دونوں اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور یہ دیکھیں نا کہ وہ 16.5-17 سال کا ہے اور 5-10 ہے, یہ ایکسٹرا آرڈنری ہائٹ ہے 16 سال کے بچے کی کہ 5 فٹ 10 انچ ہو, اور اس وزن بھی اتنا, اور وزن جو ہے وہ 40 45 50 60 بھی ہو تو اس وقت اس کا وزن کم ہے. اس کا اس میں وزن تقریباً 70 اور 80 کے قریب ہونا چاہیے, جو کہ کم ہے بہت. لیکن اس میں بلڈ ٹیسٹ کے بغیر کسی کے پاس بھی جانا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. آئی ریئلی مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یار آپ لوگ اتنے زیادہ کیجول کیسے اس معاملے میں ہو سکتے ہیں. صبا ہے ملتان میں ہمارے ساتھ. السلام علیکم صبا بیٹا. السلام علیکم. جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام صبا ہے, میری امی کے نام پر جانا ہے. جی انکل میں اپنی صحت کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں, بیمار بہت رہتی ہوں. آپ؟ جی انکل میں. کیا بیمار رہتی ہیں صبا؟ انکل کبھی سر میں بہت زیادہ درد ہو جاتا ہے, کبھی کوئی مسئلہ, کبھی آنکھ نہیں جاتا ہے, یعنی کہ آئے نہ دن بیمار رہتی ہوں. صبا کتنی عمر بیٹی ہے آپ کی؟ 19 سال. آپ میرڈ نہیں ہیں؟ نہیں. کوئی پرپوزل ہے راستے میں؟ جی آئے ہوئے رشتے تو ان میں سے کس کو آپ زیادہ چاہتی ہیں کہ ہو جائے؟ کیا نام کیا ہے؟ نہیں بتا سکتے. یہ بیماری ہے.
وہ جو شادی جب ہو جائے گی بچی کی تو انشاءاللہ تعالیٰ آدھے سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. یہ سٹریس ہے بیٹا, آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے صبا. یہ میں آپ کو پکی بات بتا دوں, جس طرح آپ کی امی کا آپ نے نہیں ذکر کیا کہ ان کے اندر ایک تکرار ہے, ایک کیا کہنا چاہیے, ایک انگزائٹی کا لیول جو ہے وہ بڑا ہائی ہے, وہی آپ نے جینیٹیکلی لیا ہے. لیکن آپ کا صبر کا پیمانہ میں زیادہ دیکھتا ہوں اپنی والدہ کی بنیاد سے. لیکن اگر اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا تو یقین کرو کہ یہ صورتحال بالکل مختلف ہو جائے گی. یہ صرف ہائی سٹریس اور ہائی ایسیڈک لیول جو ہیں آپ کی باڈی میں, ان کی وجہ ہے. آپ 2 تسبیحات پڑھو, ایک یا رحمان یا رحیم یا کریم کی پڑھو اور ایک آیت کریمہ پڑھو, اور یہ 24 گھنٹے پڑھتی رہو. اللہ رشتہ بھی آسان کر دے گا اور اچھا کر دے گا, اور صحت بھی انشاءاللہ ہوگی. آپ نے فکر اس معاملے میں نہیں کرنی. جی السلام علیکم. ٹوبا ٹیک سنگھ. سلیم بھائی. محمد سلیم طاہر سر. جناب عالی بسم اللہ. بلال بھائی کافی عرصے سے فارغ ہوں جاب کے حوالے سے, تو وظیفہ ایسا بتائیں کہ جاب جو ہے. آپ کیا کرتے ہیں سلیم؟ میں فارما میں تھا, فارماسیوٹیکل میں. فارما میں کیا کرتے تھے آپ؟ مینوفیکچرنگ میں تھے, سیلز میں تھے, مارکیٹنگ میں؟ مارکیٹنگ میں تھے. آپ ایسا کر سکتے ہو کہ اپنی شاپ یا اپنا کام یا اپنی ڈیلرشپ کرو. کیا تھا لیکن اس میں لاس ہوا تھا. سلیم آپ کی مسز ہیں؟ جی جی. نام ان کا؟ نفیسہ. اچھا سلیم, میرے خیال میں تمہیں کاروبار ہی کرنا چاہیے ایک, اور اپنے عقل اور اپنے دماغ سے ہی سوچنا چاہیے. تم سوچنے میں بہت اعلیٰ اور بڑے امیجنیٹو ہو, تم اعلیٰ طرف کاروبار کو لے کے جا سکتے ہو. اپنے دماغ سے سوچنا ہے, اور سورہ اخلاص کا تلاوت تم نے زندگی بھر نہیں چھوڑنا. کاروبار تم اپنا ہی کرو. اور آپ نے فرمایا تھا سورہ توبہ کی آخری آیت صبح اٹھنے کے بعد 3 دفعہ کم از کم پڑھ لو, اللہ خیر ہی خیر کرے گا. لیکن یہ تھوڑا سا وقت جب عید کا اور یہ محرم کا وقت جب ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ کام شروع کرنا. میں محرم کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سال کیونکہ اسلامی ختم ہوتا ہے تو ایک زمانہ جو ہے وہ بھی بدل جاتا ہے. یہ سب رزق کے لیے اور کیا وظیفہ ہے جو کہ کرنا چاہیے؟ رزق کے لیے سورہ مزمل کا آخری رکوع مجرب ترین ہے. ایسا ہے کہ جن لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا رزق کم ہے وہ سورہ مزمل کا آخری رکوع پڑھا کریں. اور اس کے متعلق میں نے میرے کو پتہ ہے کیسے کہیں کہ جن کو یہ خیال ہے کہ ہمارا تقوی رزق کے بارے میں کم ہے. اللہ رزق کسی کو کم نہیں دیتا. اللہ نہیں دیتا. اور اگلی بات میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ آئمہ نے لکھا ہے کہ جہانوں کے اندر رزق اس سورہ کے آخری رکوع کے اندر آیات کی برکت سے دیا جائے. سورہ مزمل کے آخری رکوع کی آیات ٹھیک ہے. آیات کے اندر ہر جگہ پہ اللہ کا ذکر ہے, اور ان کو پڑھ کے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. رزق کے لیے پڑھیں تو رزق کی فراوانی ہوتی ہے. سورہ مزمل آخری رکوع اس کی 4 لائنوں کا ہے, لمبا چوڑا بھی ہے. صبح دوپہر شام جب چاہیں پڑھیں. سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ یا تو فجر کے وقت پڑھیں, تہجد کے وقت پڑھیں کیونکہ اللہ پہلے آسمان پہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ عشاء کے بعد اس کو بغیر بولے اگر وظیفہ بنا لیں تو کمال بات ہے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو وقت ہے چشتی صاحب, یہ بڑی فضیلت کا وقت ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ ان 70 پردے جو میرے اور اللہ کے درمیان ہیں ان سے بھی زیادہ قریب تیرا ہوگا, تو آپ نے فرمایا کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. وہ لوگ جو حالت روزہ میں ہوں گے, جو اس وقت روزہ کھولنے سے پہلے وہ جو دعا کریں گے, وہ وقت جو ہے افطاری کریں گے, وہ وقت بڑا قبولیت کا ہوتا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ فضیلت جو ہے اس کے بارے میں, اور یہ بتائیے کہ اس وقت دعا کرنی کیا چاہیے. دیکھیں انسان کے دل میں خواہشات بہت ہوتی ہیں, لیکن خواہشوں سے بھی ماورا کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اور خواہشوں سے بھی ماورا کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اور اللہ نے ایک چیز جو اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی ہے وہ ہے ہدایت. ہم سمجھتے ہیں کہ ہدایت عام چیز ہے, ہدایت خاص لوگوں کو, چنے ہوئے لوگوں کو ملتی ہے. صاحب آپ نے دل جیت لیا. ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہدایت دے. بالکل ہدایت دے دے. یہ اللہ کے خزانوں میں سے سب سے قیمتی خزانہ ہے. اور یہ جو وقت ہوتا ہے, فرمایا کہ اس وقت میں روزہ دار, دیکھیں نماز کا اجر جنت ہے, صدقہ کا اجر جنت ہے, سجدوں کا اجر جنت ہے, لیکن روزے کا اجر اللہ نے فرمایا وہ میری ذات. تو جس چیز کا اجر اللہ کی ذات ہو, اب روزہ دار اس حالت میں اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ دعا مانگتا بعد میں ہے, قبولیت کے درجے پہلے ہوتے ہیں.
کیا بات، بشرطے کہ روزے کو اس کے معیار پر قائم رکھ کے رکھا. یہ ہدایت کا جو فلسفہ ہے یہ لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہدایت اللہ ہی دے تو اللہ ملتا. بہت بڑی بات کی یہ کہ احساس لوگوں ہر بندے کو ہوتا ہے جی میں ہدایت پہ ہوں، میں ہی ہدایت پر ہوں، بلکہ اور میری ہی جماعت، میں ہی، میری ہی ذات. نہیں، اللہ جسے قبول کرتا ہے ہدایت اسی کو عطا ہوتی ہے. اور اگلی بات، جب تک انسان طالب ہدایت نہیں ہوتا اللہ انسان کو ہدایت نہیں دیتا. مزیدار بات. ہدایت کے لیے طالب ہونا ضروری ہے، ہدایت کے لیے طالب ہونا ضروری ہے. اللہ دولت، طالب ہدایت ہونا ضروری ہے. یہ بڑی عاجزی والی بات ہے کہ انسان ہدایت کی طالب بنے، کیونکہ جب تک وہ عاجزی نہیں آئے گی، وہ تکبر نہیں ٹوٹے گا، کیوں ہدایت مانگیں گے. اور اگلی بات، میں آج ہی ایک بحقی شریف کی روایت پڑھ رہا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا تم طالب بنو یا عالم بنو. واہ، یا طالب بنو. اور یار طالب کون سا طالب؟ فرمایا طالب ہدایت. تو ہم ہدایت والے ہو جائیں. پہلی دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے ہدایت دے. اور امام غزالی نے اپنے بیٹے کو مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، ایمان کے بعد جو اللہ سے اچھی چیز مانگو وہ لوگوں کی اچھی رغبت مانگو، اچھے دوست مانگو، کیونکہ یہ وہ درخت ہیں جو سایہ بھی دیتے ہیں اور پھل بھی دیتے ہیں. بسم اللہ. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. ہو لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی. ہو مرحبا دونوں عالم کے والی. حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی. اور عاشق مصطفیٰ کی اذاں میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا. ہو اللہ اللہ کتنا اثر تھا. عاشق مصطفیٰ کی اذاں میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا. عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذاں تھی اذان بلالی. زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی. ہو آبرو دین حق کی بچا لی. زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی. وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی.